बंद कमरों में आसिफ अली जरदारी जोड़ तोड़ का खेल शुरू कर चुके हैं। जिस शख्सियत के नाम पर इस जमात का नाम रखा गया, अगर वो इलेक्शन से बाहर हो गया तो फिर नून लीग का अपना कोई वजूद नहीं रहेगा। और ये नंबर्स जो हैं वो लाखों में हैं जिन लोगों ने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। जो पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्हें सामना था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आपको व्यूअर्स बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ अब एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक ट्वीट जारी किया गया नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि मीडिया में मौजूद बाकियात इमरानी का अगर बस चलता तो ये सारी की सारी सीटें इमरान न्याजी की झोली में डाल चुके होते, मगर अब ये मखसूस टोला सिर्फ टीवी चैनल्स पे बैठकर इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने और अपनी रेटिंग की खातिर बेबुनियाद नताइज और इन पर तबसरों का सिलसिला जारी रखे हुए है। हुआ पता क्या है, जिस वक्त रिजल्ट आना शुरू हुए ना तो बाऊजी का जो चेहरे का रंग था ना वो गायब हो गया। एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। और उन्होंने अपने दाएं बाएं तरफ देखा और लोगों से ये सवाल करना शुरू कर दिया कि ये कैसे हुआ, और वो परेशान भी हुए। और इसके ऊपर जहां पर वो बैठे हुए थे तमाम लोगों के जो चेहरे उतर गए और किसी को ये समझ नहीं आ रही थी कि बाऊजी को अब हम किस तरह सहारा दें और क्या उज़र इनके सामने रखा जाए और किस तरह से। क्योंकि मसला ये था कि वो जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिस शख्सियत के नाम पर इस जमात का नाम रखा गया, अगर वो इलेक्शन से बाहर हो गया तो फिर नून लीग का अपना कोई वजूद नहीं रहेगा। मॉरल ग्राउंड जो होती है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए, तो अब करें क्या। ये वहां से उठे और उठने के बाद ये घर चले गए। और फिर हमने आनन फानन जब सुबह हुई तो वो सुबह का जो सूरज था इनकी फतह का ऐलान करता हुआ हमें नजर आया। और व्यूअर्स, ये सिर्फ एक सीट पे नहीं, मुतादिद सीट्स के ऊपर हुआ। पाकिस्तान का इसी दौरान पाकिस्तान का मीडिया ये सवाल करना शुरू हो गया। इंडिपेंडेंट सहाफ़ी और इनके कबीले के सहाफ़ियों ने भी ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन नतीजा क्यों नहीं देता, और आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर वक्त का तयन किया कि अगर 10 रोज बाद 5 रोज बाद जो नतीजे आते हैं तो फिर उन्हें कौन कबूल करेगा। तो लिहाजा एक ऐसी तरमीम की जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें बाउंड किया जाएगा आरओज़ को, इलेक्शन कमीशन के अमले को, कि आपने हर सूरत में इंतखाबी नताइज जो हैं वो इतने इतने घंटे में उनको रिलीज कर देना है। और जब नताइज का ऐलान नहीं किया जा रहा था तो फिर पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड आवाज लोगों को उठानी पड़ी कि इलेक्शन कमीशन का अमला जानबूझकर नताइज जो है वो जारी नहीं कर रहा। अब मसला ये था कि जिस सवाल का तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्हें सामना था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो मंजरनामा नवाज शरीफ के उस कमरे का था ना, ये क्रॉस द बोर्ड हर उस कमरे का था जहां पर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। लोगों ने कहा यार ये सवाल का तो जवाब तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल हैरान कर दिया। खुर्रम दस्तगीर के ये अल्फाज हैं कि जनाब ये सरप्राइज था। पाकिस्तान की आवाम को आप एक मौका तो देकर देखें, फिर आपको आपकी असल औकात याद करवाएंगे। आज भी 50% के करीब जो है वो टर्नआउट रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन वो लोग जिन्हें पोलिंग स्टेशन से वापस आपने भेज दिया और वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके, मेरी जो एक असेसमेंट है उसके मुताबिक हजारों की तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन से बाहर गए। और ये नंबर्स जो हैं वो लाखों में हैं जिन लोगों ने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। और फिर जो मामलात यहां से शुरू होते हैं ना, अब ये अदालतों में जाकर रुकेंगे, क्योंकि जहां पर वोट कम थे डब्बों को भरा गया और जहां पर वोट ज्यादा थे वहां पर वोटों को जाया किया गया। यानी मोहर आपने 2 जगह लगा दी तो वोट जाया हो गया। तो ये एक आसान सा तरीका था। इसीलिए इमरान खान ये कहा करते थे कि खुदा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका इजरा किया जाए ताकि हम इस बहस से बाहर आ जाए। अगर इमरान खान ने तारीख की बदतरीन धांधली करवानी होती या अपने आप को दोबारा मुंतखब करवाना होता तो कभी भी इस तरह की जो इनिशिएटिव्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना लेती। और आज हमें बीइंग नेशन ये तमाम चीज़ें उसका सामना करना पड़ रहा है कि जो नाअहल हैं वो अब हुकूमत में बैठेंगे और उनके नामों के साथ नौ मुंतखब का जो लफ्ज़ है उसे लगाया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आप मीडिया के ऊपर जो गुस्सा आपने इलेक्शन की रात से निकालना शुरू कर दिया, टेलीविजन से गायब हो गए और डिमांड नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, यहां से मामलात खराब होते हैं। जिन लोगों को शक व शुबात थे उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि
کہ جناب آپ نتائج کا اعلان کریں، اور جن کو معلوم تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ مینج کر سکتے ہیں وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ ویورز، پاکستان کے اندر نا جب یہ حکومتیں بن جائیں گی تو ایک کریک ڈاؤن مجھے پاکستان کے میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا اور ایک نیا سیاہ دور کا باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر شاید ان کی حکومت کے اندر جو ہے نا وہ آغاز ہو جائے، جس طرح سے انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کی طرف کیا۔ ان میں سے بہت سارے ایسے صحافی تھے جن کا تعلق ان کے قبیلے سے تھا، وہ بھی ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس وقت مکمل طور پر بے بس ہے، اور نہ ان سے بیانیہ بن رہا ہے اور نہ ہی ان حالات کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے ان حالات کو جسٹیفائی کر کے، اپنی جیت کو جسٹیفائی کر کے ایوان میں جائیں گے، اور ہیڈ لائن چلنا یہ شروع ہو گئی کہ 6 سال بعد ان کی ایوان میں واپسی ہے۔ ذرا صبر کریں، حوصلہ کریں، ٹھہریں، کیونکہ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت جو اصلی منصف ہیں کیا ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یا یہ بھی ایک کنڈم مال ہے اور بے خوف و خطر فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ بھی حالات اور ہواؤں کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس کا فیصلہ بھی کچھ دیر میں ہو جائے گا، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی جو جیت ہے اسے چیلنج کر دیا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہر بانو نے بھی اس کو چیلنج کیا، درخواست لے کر گئی، ان کی درخواست کو آر او صاحب جو ہے وہ غائب تھے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی سیٹس ہیں، شعیب شاہین کی ہے، علی محمد کی ہے، اور اس کے علاوہ علی بخاری، اور اس کے علاوہ جتنی جہاں پر بھی ڈسکرپنسیز اور ریگولیرٹیز پائی گئی ہیں، اب ان کو ہائی کورٹ میں اندر چیلنج کیا جائے گا۔ تو اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ مریم بی بی کی 2 سیٹس ہیں پنجاب کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سیٹ کو چیلنج کر دیا گیا ہے حمزہ کی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایوان میں پہنچ چکا ہے تو ابھی عشق کے امتحان ہیں باقی، اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب ویورز، سوال یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ میں آپ کو نا پہلی جو چیز پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈسکشن اس وقت جو ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حکومت سازی کے لیے جی خان صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو بیرسٹر عمیر نیازی جو ہیں، عمیر خان نیازی صاحب، ان کو یہ ٹاسک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ وہ وفاق میں لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو بٹھائیں، اور پھر آئندہ کا لائے عمل جو ہے اس کو طے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا، جبکہ میاں اسلم اقبال جھگڑا صاحب جو ہیں، میاں اسلم اقبال لاہور والے، یہ دوسرے اقبال جھگڑا نہیں ہے، میاں اسلم اقبال جو کافی عرصے سے روپوش بھی ہیں، غائب ہیں، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیٹی کا جو جہیز تھا اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور اسے بھی اٹھا کر گاڑیوں میں بھر کے اور لے کر گئے کچھ نامعلوم افراد، اور کافی دیر سے یہ اس ظلم و بربریت کے حوالے سے نامعلوم مقام پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آڈیوز بھی جاری کیے، ایک خط بھی لکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اب انہیں یہ ٹاسک جو ہے پنجاب کی حد تک دیا گیا۔ اب یہ کس طرح ممکن ہوگا، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ پہرے اس وقت دیے جا رہے ہیں گھروں کے، اور جہاں پر بھی آزاد امیدوار موجود ہیں جن کے بارے میں جن لوگوں نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، اگر آپ انہی کو اٹھا لیں یا ان کو غائب کر دیں یا پھر انہیں شہری اقتدار میں داخل نہ ہونے دیں تو پھر کیا ہوگا جی یہ کہ 3 دن آپ کے پاس، جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کے اندر کریں گے، حکومت بنے گی، اور پھر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو تتر بتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کہیں ایک بند کمرے میں اس کی پلاننگ جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ آپ کو ویوز بتا دیں کہ اسلام آباد میں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ میاں اسلم اقبال اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان تمام جو نو منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان کو اکٹھا کریں گے، اور پھر آئندہ کا لائے عمل جو طے کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہے۔ یہ سوال متعدد دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کیا گیا کہ آپ کا جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ اگر آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں تو وہی ہوں گے، لیکن اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جس کے اوپر انگلی رکھیں گے وہی ہمارا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ تھی ویورز کہ اس کے اندر لوگوں نے جو اسپیکولیشن کی ہے اور پھر جو میرٹ بنتا ہے، اسپیکولیشن کے اعتبار سے آپ کو یہ بتا دیں کہ لوگوں نے نام دینا شروع کر دیے جی علی محمد خان کا، اور میرے سے اگر آپ یہ پوچھیں تو ڈیزرو بھی علی محمد خان اس لیے کرتے ہیں کہ جب عمران خان پر تحریک عدم اعتماد لائی گئی، ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، تو ایوان کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھا تھا تو وہ علی محمد خان صاحب تھے۔
ایک طرف پوری حکومت بن گئی اور اکیلا تنہا علی محمد خان نے بیٹھ کر تقریر کی اور ان تمام لوگوں کو جواب دیا، اور آج بھی ان کی اس تقریر کو جو ہے وہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ لیکن سوال ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شہریار افریدی صاحب بھی ہیں، اگر آپ بات کریں نا وفاداری کی، تو علی محمد خان اور شہریار افریدی جیسا وفادار پاکستان تحریک انصاف میں موجود نہیں ہے، جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی لیکن اپنی جو وفاداریاں تھیں وہ عمران خان سے الگ نہیں کی، اور آج یہ شہریار افریدی بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا خیال ہے، مجھے شہریار افریدی کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن علی محمد خان would be the most suitable person، چونکہ آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ علی محمد خان اگر کل کو یہ دو جو چوروں کی جماعتیں ہیں اگر یہ اکٹھی ہو کر حکومت بنا لیتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف سے جو ان کی سیٹیں چوری کی گئی، ڈاکہ ڈالا گیا، اگر وہ واپس نہیں ہوتی تو پھر انہیں اپوزیشن کے اندر بیٹھنا ہے، تو پھر علی محمد خان would be the best choice کہ وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی بنے، اور ان کا جو مزاج ہے اور جس طرح سے جو ان کی شخصیت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر ویورز اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو جن قانونی چیلنجز کا سامنا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جی کے قانون کے تحت انتخابات جیتنے کے بعد آزاد امیدواروں کے پاس 3 دن کا وقت ہوتا ہے۔ سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ میاں اسلم اقبال اور دوسری طرف جو ہے جو آپ کے علی امین گنڈا پور ہیں وہ کیا کریں گے، لیکن یہ 3 دن میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے گیم ول بی اوور۔ اب دوسری جو بڑی اس کے اندر چیز ہے کہ آپ کے پاس خواتین کی جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں، ان کا آپ کیا کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو وحدت المسلمین، مجلس وحدت المسلمین کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی خاتون کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا تھا، جو میری اب تک کی انفارمیشن میرے پاس ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جاری نہیں کیا تو پھر آپ مخصوص نشستوں کو جا کر کلیم جو ہے وہاں سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑی ہرڈل موجود ہے۔ آج رؤف حسن صاحب بھی ٹیلی ویژن پر انہوں نے جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے ہم اسے پلی کریں گے، لیکن مسئلہ ویورز اس کے اندر سب سے بڑا یہ ہے کہ قاضی صاحب نہ جاگ نہیں رہے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن قاضی صاحب اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے، اور اگر ان کی عدالت کھل جائے اور جو نظر ثانی کی اپیل ہے اگر اسے لگا دیا جائے تو یقیناً حالات بدل سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان اگر ریسٹور ہو گیا تو یہی وہ وقت ہے کہ خدا کے لیے جمہوریت پر رحم کریں، ترس کھا لیں، چلیں رحم نہیں کرنا تو ترس کھا کر رحم کر لیں، اور خدا کے لیے ہمیں یہ مت سنائیں کہ ہم جو ہے پاکستان کی عوام کو انصاف ہوتا ہوا دکھائیں گے۔ آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ناانصافی دکھائی، آپ نے ایسا انصاف دکھایا جو آپ کے اور کسی کی مرضی کا انصاف ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر یہی عدالتیں پاکستان کی عوام کو دے دی جائے نا تو پھر یہاں سے بھی ویسے ہی فیصلے آئیں گے جو تحریک انصاف کے حق میں آئے، جن کے بارے میں جس مینڈیٹ کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کراس دا بورڈ ہے۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا مریم اورنگزیب کا، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تمام لوگوں کے مینڈیٹ کو قبول کرنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کو کبھی بھی کسی نے اپنے بیان کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم بیرسٹر گوہر اور ان کے جو حمایت یافتہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں انہیں دعوت دیں گے کہ آ کر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی بابا 40 چور کا یہ ٹولہ ہے نا، دونوں طرف وہ اس گھات میں ہے کہ یار کسی طرح یہ اگر 20 25 30 ہمارے ساتھ آ جائے نا تو پھر ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے نواز شریف کے ساتھ بارگین کرنے کے لیے، اور نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کسی طرح میرے پاس آ جائے نا تو پھر میری پنجاب اور وفاق میں جو مجھ سے ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں شاید یہ کم ہو جائے اور میں ایک تگڑے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے میدان میں اتروں۔ آج میں حیران یہ رہ گیا کہ جو خرم دستگیر صاحب تھے انہوں نے جسٹیفیکیشن کیا دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے لوز کیا ہے۔ کیسے لوز کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے 117 سیٹ تھی، آج دیکھیں کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ماضی میں تو آپ ان کے مینڈیٹ کو مانتے نہیں تھے، تو آج آپ اسی مینڈیٹ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مینڈیٹ تھا جسے ہم نہیں مانتے تھے آج یہ اس مینڈیٹ سے بھی نیچے آ گئے، اور وہ آپ کا جو مینڈیٹ تھا جسے آپ خود نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں، یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آپ نے اس چوری شدہ مینڈیٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہمارا آج کا مینڈیٹ یعنی ہم نے سسٹین کیا ہے۔ خرم دستگیر صاحب آپ ہار چکے ہیں، اور یہ ہارے ہوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں ویورز کہ ہو یہ رہا ہے
کہ ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب کو وزیر مملکت اور پتہ نہیں وہ جو ہوتا ہے نا مشیر مملکت اور اس طرح کے عہدے جو ہیں وہ دے کر آپ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خرم دستگیر صاحب کو بھی ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ ان لوگوں کا کیا ہے جی، ان کی سیاست کی دکان اسی طرح چلتی رہے گی۔ اور آپ کو میں ویورز اگلی خبر یہ دے دوں کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان آپ ٹیگ کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو بڑی تعداد میں درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمع کروانی چاہیے۔ لوگ جائیں اور جا کر جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس کے اوپر اس کو جلد لگانے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر درخواست، اور ایٹ لیسٹ لوگ اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ ضرور دکھائیں، اور اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ تیز کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ ایک درخواست جو ہے جلد سماعت کی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اب پیر کو دائر کر دینی چاہیے، کیونکہ وقت نہیں ہے، مقابلہ سخت ہے، اور یہ جو کیس ہے اس کے اوپر جلد سے جلد اگر فیصلہ آ جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان واپس ہوگا، اور پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل آئی ایگری ود رؤوف حسن کہ ان کو اپنے اس کیس کو پلیڈ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے کوئی سنے بھی تو صحیح نا۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نامنظور، اور عالمی میڈیا نے عمران خان کی جیت کا باقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو پہلے احتجاج کے حوالے سے ایک بتا دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی انہیں شک ہے وہاں پر احتجاج ہوگا، اور اگر نتائج کو یعنی جس طرح سے دیے گئے اگر ریورس نہیں کیا جاتا، ان کی جو گزارشات ہیں ان کو نہیں مانا جاتا، تو پورے ملک میں احتجاج ہوگا، اور پھر مجھے کم از کم پاکستان میں اگلے 3 4 5 6 ماہ جو ہے وہ احتجاج ہی احتجاج نظر آ رہا ہے۔ ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے میں یہ کہوں گا کہ سوچ سمجھ کر اس حکومت میں جائیے گا، چونکہ یہ آپ کے گھر کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے گھر کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی، اور ہمارا گھر جو ہے وہ پاکستان ہے، تو خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ اب جماعت اسلامی جی تحریک انصاف اور تحریک لبیک نے احتجاجی مظاہرے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ چکوال میں پی ٹی آئی کارکنان، تلا گنگ میں آر او آفس کے باہر احتجاج جاری ہے، اس کے علاوہ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج لوگ اس وقت بیٹھ کر کر رہے ہیں، پشاور میں اس کے علاوہ باجوڑ، ساتھ ساتھ چارسدہ روڈ کے اوپر، چمن میں نتائج میں تاخیر پر احتجاج جو ہے وہ جاری رہا، قلعہ عبداللہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، اس کے ساتھ ساتھ سکھر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ آپ نے راشد محمود سمرو صاحب جو ہیں جے یو آئی فے کے، کہ یہ سیٹ آپ نے بلاول کو دی ہے اور یہ سیٹ ہماری ہے، لہٰذا یہ ہمیں واپس کی جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جی سمارٹ موو کیا کی ہے، آپ کو مسئلہ یہ تھا اور خطرہ بھی اس چیز کا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے وہ جو فارم 45 ہے چھین لیا تو پھر کیا ہوگا۔ 45 فارم جی اس میں پولنگ اسٹیشنز کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ لکھے ہوتے ہیں، کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 47 جاری کیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ امیدوار نے کسی بھی حلقے میں کس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور پھر جیتنے والا کون ہے اس کے اوپر سٹیمپ کر کے ریٹرننگ افسر کی طرف سے اسے دے دیا جاتا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے جو سمارٹ موو یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے جو فارم 45 تھے انہیں اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ اس کے اوپر ہے تاکہ کوئی کسی کو چیلنج نہ کر سکے۔ اب مسئلہ جی یہ ہے کہ اگر ادھر ناٹ P45 فارم جو ہے اگر یہاں پر موجود ہے تو پھر آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی 45 فارم ہوگا، اور اس کے اوپر پھر فیصلہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ فیصلہ کس نوعیت کا آتا ہے۔ اب مہر بانو قریشی صاحبہ نے بھی درخواست دی ہے جی، اس کے علاوہ بیرسٹر تیمور ملک کی دوبارہ گنتی کی جو درخواست تھی اسے مسترد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عالمی میڈیا نے کن الفاظ کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملے ہیں جو نیو یارک ٹائمز نے پاکستان میں کے حالات اور عمران خان کی جیت کے حوالے سے لکھا۔ The party of Imran Khan, the jailed former Prime Minister, took the most seats, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. یہ shocking opposition's victory throws Pakistan into chaos. باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے، سمجھتا اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ہمارے بند کمرے والے جو بابو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے، اور اسکرپٹ رائٹرز نہیں سمجھتے کہ پاکستان وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے کیوس، اور اس کیوس کو کنورٹ آپ جو ہے جیت میں کیسے کریں گے پاکستان کی، یہ کسی کے پاس کوئی فارمولا موجود نہیں ہے۔ ذاتیات اور انا کی جنگ کے اندر پاکستان کو ڈبونے کی بھرپور تیاری اس وقت کی جا رہی ہے۔ بند کمروں میں آصف علی زرداری جوڑ توڑ کا کھیل شروع کر چکے ہیں،
نواز شریف مجھے کیوں بھلایا کا جو ہے وہ خیال لے کر کسی بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بجے اور انہیں ان کی جیت کا جو اعلان ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ خوشخبری سنائی جائے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب ایک میڈیٹر کا کام کر رہے ہیں کہ میں نے کس طرح اپنے گھر کو، اپنے بھائی کی حکومت کو اور اپنی حکومت کو بچانا ہے اور ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں. ویورز، یہ حالات ہیں پاکستان کے، لیکن باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز کیوس، اور اس کا حل کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. ہوگا کیا جی؟ اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ تحریک انصاف کا مینڈیٹ قبول نہیں کریں گے، سپریم کورٹ وقت پر نہیں کھلے گی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ہٹ دھرمی کو جاری رکھے گا اور اپنے ہی بنائے ہوئے جو ان کا یعنی ان کے پیار کرنے والوں نے جو قانون بنایا تھا اس کی آپ نے دھجیاں اڑا دی. مجھے ابھی تک حیرانگی اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا کسی عدالت کے اندر یہ فیصلہ، یہ درخواست ابھی تک دائر کیوں نہیں کی گئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مرتکب ہوا اور اس نے آئین کی، قانون کی دھجیاں اڑائی اور وقت پر فیصلہ نہیں سنایا. یہاں پر آ کر پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا کی ٹیم ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ آپ کو تھوڑی سی ہمت دکھا کر جلد فیصلے کرنے چاہیے. خان صاحب کے معاملے میں بھی یہ چیزیں ہم نے ماضی کے اندر دیکھی ہیں. ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملنے سے اس لیے انکار کر دیا، جو میری خبر ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم کو بلا لیا اور مراد علی شاہ صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایم کیو ایم کو کراچی میں اتنی سیٹس کس طرح مل گئی، چونکہ ایم کیو ایم کی کارکردگی نہیں ہے، آپ حکومت میں نہیں تھے، تو ایم کیو ایم کس طرح سے اتنی سیٹ سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی. دیکھیں، پنجاب کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان کے بیانیے سے اور عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور تحریک انصاف نے چوروں لٹیروں کے خلاف جو آواز بلند کی، پاکستان کی عوام نے اس پہ لبیک کہا، تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. ٹھیک ہے جی، کے پی کے اندر بھی یہ حالات رہے، سندھ کے اندر ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے، سندھ میں حکومت چلی گئی، ہمیشہ سے بنتی رہی، اور چوتھی دفعہ جو سندھ پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی. لیکن کراچی کے اندر ایم کیو ایم کیا کرتا رہا ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس کون سا ایسا مینڈیٹ ہے کہ وہ کراچی کے حالات بہتر کر سکتا ہے؟ صرف سیٹیں لیں گے، حکومت میں جائیں گے، وزارتیں لیں گے، اینڈ دیٹس اٹ. سر، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے جماعت رہی اور انہیں حسب ضرورت جو ہے وہ حکومت میں سیٹیں دی جاتی ہیں، انتخابات میں سیٹیں ملتی ہیں اور حکومت کے اندر انہیں وزارتیں دی جاتی ہیں، اور جتنی چاہیے ہوتی ہیں نا حکومت بنانے کے لیے اتنی انہیں سیٹیں جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں. تو کراچی ہے سر، یہ اس وقت وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور جب آپ اس طرح کے بیانات دیں گے نا تو پھر بھائی مشکل ہو جائے گا. زرداری صاحب بھی سوچیں گے ٹھیک ہے جی، پہلے آپ ان سے مل لیں اور میں آپ سے بعد میں ملوں گا. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ کور کمیٹی نے فیصلہ دیا ہے جی پی ٹی آئی کی کہ تحریک انصاف کہ عوام کے فیصلے کا احترام کریں اور انتخابات کی ساخت پر عالمی سطح پر رد عمل فطری قرار دیا ہے. مجھے ویسے حیرانگی ہوئی، آپ کو بھی شاید یہ ہوئی ہوگی، کہ دفتر خارجہ ایک نگران دفتر خارجہ ہے. آپ کس طرح سے یہ باتیں کر کر پاکستان کا جو موقف ہے، یعنی اپنے انتخابات کے اوپر اگر کسی نے باہر سے بات کی اور آپ ایک ریئیکشن دے رہے ہیں، کس کے کہنے کے اوپر؟ کیا اس طرح سے آپ کے یورپی یونین سے جو انتخابات پہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، کیا آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ اب آپ کے کیا امریکہ سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ آپ نے سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ کیمرون کو جواب دیا، کیا آپ کے برطانیہ کی حکومت سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ تو یہاں پر کیا کوئی انکوائری لگے گی صرف انتخابات عمران خان نے کہ اس بیان سے جو انہوں نے دیے، جو تعلقات تھے وہ آپ نے خراب کر دیے اور کہا کہ عمران خان نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر بیان دے کر ان کو خراب کر دیا؟ یہ صرف عمران خان کے ساتھ آپ کرنا جانتے ہیں. کیا نگرانوں کا اب وقت ہوا نہیں جاتا؟ اس کرسیوں سے اٹھیں، گھر جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.